अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जिन नेक तमन्नाओं का आप लोगों ने इजहार किया। आई होप कि ये फेक न्यूज़ का सिलसिला बंद हो, ताकि बिला वजह जो लोगों की एक परेशानी बन जाती है वो ना हो। ठीक है, माहौल ऐसा है और इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, लेकिन गिरफ्तारी से मुतालिक जब खबरें आई हैं तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोग परेशान भी हुए और मुझसे उन्होंने राब्ते भी किए, तो मुझे फिर उसके ऊपर एक तरदीद जारी करनी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैं खैरियत से हूँ। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। आगे कल क्या होता है ये तो कोई मालूम नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम ही रखे। बाकी आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, कंसर्न का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज की खबरें बड़ी अहम हैं। एक तो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि इमरान खान साहब की जमानत पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी और आप देखेंगे कि मामला आगे नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ क्या? आज पेशरफ्त हुई और क्यों नहीं हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ की बिजनेसमैन के साथ एक अहम मुलाकात हुई है, लाहौर और कराची के ताजरों के साथ, और उसके बाद काफी लोग जो है वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा अब सब होने वाला है। तो क्या इस सारे मामले की हकीकत है आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे परवेज इलाही साहब के बारे में भी, जिनकी कुछ तबीयत भी खराब हो गई है और उनका जो एक केस है वो बड़े दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुका है। वो क्या है आपके सामने रखेंगे आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। सबसे पहले जरा बात हो जाए इमरान खान साहब के मामले की। इमरान खान साहब का जो साइफर केस का मामला था उसमें आज जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होना थी, और जो स्पेशल जज हैं इस सारे मामले को देख रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के स्पेशल जज जिसे तैनात किया गया था, यानी अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनसे मुतालिक पिछली समाअत में जो उन्होंने जेल में की थी, अटक जेल में जाकर, और जिसमें वो मजीद रिमांड भी दे के आए थे, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हुई थी और उसमें बड़ा दिलचस्प उनका जवाब भी था। मैं उस वक्त ये बात मिस कर गई थी आपको बताना, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके रिमार्क्स थे केस की समाअत के दौरान, कि जब उन्होंने एक मौके पर इमरान खान साहब को कहा कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ मैं दबाव में नहीं आऊंगा। मतलब ये एग्जैक्टली मे भी उन्होंने ये अल्फाज ना कहे होंगे मैं दबाव में नहीं आऊंगा, लेकिन जो उनका एक परसेप्शन आता है उनके वर्ड्स का, वो ऐसा ही था कि भाई आप ये ना समझें कि मैं किसी दबाव में फैसले करूंगा और ये वो, और बड़ा उन्होंने अपने आप को शो किया कि वो बड़े अपराइट जज हैं और बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक ही चलेंगे। तो मैं कोई ये नहीं कह रही कि वो ऐसा नहीं करेंगे या वो वाकई अपराइट जज नहीं है, लेकिन अगली ही समाअत में सारा जो भेद है वो खुलकर सामने आ जाता है। फिर सारा मामला, सारे उनके जो अहम रिमार्क्स हैं वो मशकूक हो जाते हैं और लगता ऐसा ही है कि शायद वो भी कहीं जज दिलावर वाली सफ में ही तो नहीं खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नजर आता है कि आज जब समाअत फिक्स थी केस की, तो अचानक से पीटीआई के वकला को ये सरप्राइज मिलता है कि जज साहब तो छुट्टी पर चले गए, और वो भी एक हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। तो ये वही रिवायती हथकंडे हैं, वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट है जो हम पहले भी मुख्तलिफ केसेस में देख रहे हैं कि कभी जज को, कभी वकील को छुट्टी पे भेज दो, कभी किसी बहाने और कभी किसी दूसरे बहाने केस की समाअत मुलतवी कर दो। और ये उस वक्त करो कि जब कहीं ऐसा हो कि आप फंसे हुए हैं कि रिलीफ देना पड़ेगा इमरान खान को, और जहां कहीं उनको फंसाना मकसूद हो तो फिर छुट्टियां भी हों अदालतों की, उसमें भी अदालत लगा दो और उसमें भी इतनी जल्दबाजी उजलत में फैसले करो कि तमाम जो दुनिया है उसके ऊपर चीख उठे कि कोई भी फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिल सका। तो उस मामले में तो जज दिलावर साहब ने जो किया वो आपने देखा, और उसके बाद अब जब रिलीफ की बारी है कि जहां जमानतों के लिए बात हो रही है, जहां पे इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल होने की बात थी, उसमें भी 20-22 दिन जज साहब ने लगा दिए, आमिर फारूक साहब ने। और जब एक केस में जमानत हुई और सजा मुअत्तल हुई, तो उसके बाद साइफर केस के मामले में भी अब इसी तरह हमें डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो रिवायती से वो नजर आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जज साहब जो हैं वो दूसरी ही समाअत पर, जो जमानत के लिए थी समाअत, उस पर छुट्टी पर चले गए। अब आमतौर पर इस तरह के मामले में होता ये है कि जो भी कोई ड्यूटी जज होता है वो इमरजेंसी केस की समाअत कर लेता है ताकि काम डिले ना हो, कोई बेगुनाह ज्यादा देर ना बैठा रहे और जो इंसाफ का प्रोसेस है वो रुक ना सके। लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी, जब उन्हें ये पता चला तो एक तो पीटीआई के वकला को जाहिर है कि मायूसी हुई। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जज साहब तो दिलेर हैं और सेहतमंद भी हैं,
تو وہ تو ضرور کیس کی سماعت بھی کریں گے اور اللہ کرے کہ ضمانت بھی دے دیں، ان کا تو یہ خیال تھا. لیکن یہاں پر صورتحال، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں لوز موشن ہے. لیکن وجہ جو کوئی بھی ہو، لیکن یہ کافی ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات میں تو اس کو سسپیشیس ہی سمجھا جاتا ہے کہ یقینی طور پر یہ کوئی ایکسکیوز نظر آتا ہے. اس کے بعد جج جو ڈیوٹی پر موجود تھے ان کے طرف رجوع کیا پی ٹی آئی کے وکلاء نے، تو ان کی طرف سے بھی ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا. انہوں نے بھی کیس کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کام کے لیے اسائن نہیں ہے، اور چونکہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے اور یہ خصوصی عدالت کے جج کا معاملہ ہے، یعنی اگر جنرلی ایسا ہو کہ کوئی عام عدالت ہو، سیشن عدالت ہے، کچھ ہے، تو اگر ایک جج اویلیبل نہیں ہے اور لمبی چھٹی پر ہے تو پھر آپ اسی وقت جو ڈیوٹی جج ہوتا ہے اس کو ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس دن اس کیس کی سماعت کر لے. لیکن یہاں پر چونکہ یہ خصوصی عدالت کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے حوالے سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ان کے لیے جاری نہیں کیا گیا. تو یہ جو جج تھے ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس صاحب، انہوں نے کہا کہ شاید یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ اپنے طور پر اس کیس کو نہیں سن سکتے. اس کے بعد پھر انہوں نے وکلاء نے بھی مشورہ کیا، یہ بات چیت ہوئی کہ اس معاملے کو پھر ہائی کورٹ میں لے جایا جائے، وہاں سے درخواست کی جائے کہ جناب چونکہ ایک جج صاحب اب 8 دن چھٹی پہ چلے ہی گئے ہیں، تو کیا 8 دن عمران خان کے کیس کی سماعت ہی نہیں ہوگی، سائفر کیس کی سماعت ہی نہیں ہوگی. تو اس کے لیے پھر بڑی عدالت سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے کہا جائے کہ وہ کوئی ایسی خاص اجازت بتا دیں، دائرہ اختیار کا معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کر دیں کہ جو ڈیوٹی جج ہے وہ بھی یہ سماعت کر سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سماعت ہو سکے گی. لیکن اب بات یہاں سے گھمائیں یا وہاں سے گھمائیں، بات یہی ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں پہلے ہی بتا دی تھی کہ ابھی تو عمران خان صاحب کو چونکہ چھوڑنا مقصود ہی نہیں ہے، تو اس لیے ایسا ہوگا ہی نہیں کہ ضمانت ہو جائے. اگر سماعت ہو بھی جاتی تو کسی اور وجہ سے نہ ہو پاتی ضمانت، تو یہ تو طے ہے. کیونکہ یہ آپ یقین میں رکھ لیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں 180 مقدمے، یہ عمران خان نے کوئی عدالتوں میں آئین اور قانون کے مطابق لڑتے ہوئے، ون کرتے ہوئے، میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے ہوئے نہیں فیس کرنے، بلکہ یہ مقدمات جس طرح بنائے گئے ہیں، جس طرح کے سیاسی نوعیت کے ہیں، شاید 1-2 مقدمات سنجیدہ نوعیت کے بھی ہوں، لیکن جنرلی جو مقدمات ہیں وہ تو جھوٹے ہیں اور یہ بنانے والوں کو بھی پتہ ہے. اور اسی وجہ سے ان کا جو اینڈنگ ہے، ان کا اختتام بھی اسی طرح ہی ہوگا. کسی سیاسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ کو عدالتیں انصاف کرتی ہوئی نظر آئیں اور ہماری عدالتیں اتنی انصاف پسند ہو ہی نہ جائیں. ہیں کچھ جج جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ مزاحمت کرتے نظر آ رہے ہیں سسٹم کے ساتھ، لیکن زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے کہ سسٹم ایک کنٹرولڈ سسٹم ہے ہمارے ہاں. جہاں تک جو جج صاحب کی بات میں کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ مزاحمت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک جو مثال ابھی ریسنٹ ہے وہ تو پرویز الہی صاحب کے کیس کی ہے. پرویز الہی صاحب کا جو معاملہ تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ ہے، ایک رکنی بینچ، اس نے منع کر دیا تھا کہ کسی بھی اور مقدمے میں بھی، ایون ہائی کورٹ نے یہ یعنی پابند کر دیا تھا پولیس کو کہ آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری نہیں کرنی ہے، اور انہیں پیش کی ضمانت بھی دے رکھی تھی، اور اس کے بعد جو ان کا کیس تھا معاملہ اس میں بھی انہیں ضمانت دی ہوئی تھی. تو اس کے بعد جب وہ جا رہے تھے گھر میں اور جس طرح سے بالکل گھر کے پاس ظہور الہی روڈ کے اوپر ان کو آ کے اسلام آباد پولیس نے اغوا کر لیا ایک کارروائی کرتے ہوئے، تو اس کے بعد ہیلی کاپٹر کے تھرو انہیں پھر اٹک جیل منتقل کیا گیا. اور اٹک جیل سے متعلق بھی انٹرسٹنگ سٹوریز آ رہی ہیں کہ جی پتہ نہیں وہاں پہ ان کی کوئی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور کوئی میسیجنگ بھی ہوئی ہے، یہ وہ میں آپ کو تھوڑی کنفرمیشن کر کے اس کے بعد ہی بات کروں گی اس کے اوپر. لیکن بہرحال وہ اٹک جیل انہیں ہیلی کاپٹر کے تھرو منتقل کر دیا گیا. اب اس معاملے کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے بڑا دبنگ ایکشن کیا ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ فوری طور پر آئی جی کو لائن حاضر کیا، انہیں کہا کہ آپ ذرا پہنچ کے بتائیں کہ یہ آپ نے کس طرح سے کارروائی کی ہے اور کیسے جو ہے آپ لوگوں نے آ کر اس طرح سے تجاوز کیا ہے، اور ایک بندے کو جس کی عدالت نے ضمانت دی آپ نے اس کو کیسے پھر گرفتار کر لیا. لیکن میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ یہ اسلام آباد پولیس کے تھرو کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ تاکہ لاہور ہائی کورٹ کی حدود سے باہر لے جا سکے ان کے معاملے کو. لیکن یہاں پر اب یہ ہوا ہے کہ اس پر کافی دبنگ ایکشن کرتے ہوئے اب انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ان کی بازیابی، اٹک جیل سے ان کی بازیابی ممکن بنائی جائے، اور حتیٰ کہ جج صاحب نے یہ تک کہا کہ میں ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی جج کو یہاں سے روانہ ساتھ کر دوں کہ وہ بازیابی ممکن بنائے.
تو کافی یہاں پر ہمیں اسٹریٹ فارورڈ نظر آ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ، جو کہ اس بات پر ہمیں کم از کم بضد نظر آ رہی ہے کہ جو ان کا حکم ہے، جو ان کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ میرا خیال ہے ججز کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کا پابند کرنا ہوگا سسٹم کو، ادروائز تو پھر یہ سسٹم ہی مذاق بن کے رہ جائے گا، اور آپ کا جو پورا ادارہ ہے، عدلیہ کا جو پورا ادارہ ہے، اس کا وقار ہی مجروح ہو جائے گا۔ تو لیٹس سی اس کیس میں اب کیا ہوتا ہے، لیکن ایک خبر پرویز الہی صاحب سے متعلق یہ ضرور آئی ہے اٹک جیل سے کہ ان کی طبیعت وہاں پر خراب ہو گئی، پھر اس کے بعد انہیں پولیس پمز اسپتال لے کے گئی ہے۔ تو یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اگر کسی قیدی کی طبیعت خراب ہو تو بھیا آپ اس کو ایمبولینس میں شفٹ کریں، اور جس طرح کی پرویز الہی صاحب کی کنڈیشن ہے، ایز ان ظاہر ہے ایک عمر رسیدہ شخص ہیں اور اتنے توانا بھی نہیں ہیں جسمانی طور پر، اور پھر اس کے بعد پہلے بھی یہاں پر اڈیالہ جیل میں بھی ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، کارڈیالوجی بھی لے کے گئے، تو اس طرح کی کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو آپ کم از کم انہیں ایمبولینس میں جو ہے وہ شفٹ کریں وہاں پر۔ لیکن بہرحال جی ایسا لگ رہا ہے کہ بس سسٹم وسا نہیں کھا رہا، کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹرم، وہ والی سچویشن ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رہا کرنے کے لیے یا اس کے اوپر کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے کوئی تیار نظر نہیں آتا۔ اور بہرحال انہیں پولیس جو ہے وہ پمز اسپتال لے گئی ہے، اللہ کرے کہ وہ خیریت سے ہوں، لیکن یہ ساری کہانی جو ہے اب نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نوٹس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیشن جج بطور بیلف جائیں اور پرویز الہی کو رہا کروائیں، اور اس کیس میں توہین عدالت کے ساتھ محکمانہ کارروائی کروں گا اور ان افسران پر فرد جرم بھی عائد کروں گا۔ تو جو آخری نیوز تھی اس سے متعلق ابھی تک وہ یہ تھی۔ اگلے ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی میں کہ پرویز الہی صاحب کی فائنلی رہائی ممکن ہو پائی یا نہیں۔ اب لاسٹلی میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ آرمی چیف کی ملاقات کا بڑا چرچا ہے، اور آرمی چیف نے ملاقات کی ہے تاجروں کے ساتھ، اور بیسکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک تاجر برادری ہے اس کا اعتماد بھی بحال کیا جائے اور ان سے کچھ سجیشنز بھی لی جائیں کہ کس طرح سے پاکستان کی معیشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے، ان کے کیا پرابلمز ہیں اور اس کو دور کرنے میں آرمی چیف کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جید صحافی جو ہیں وہ بڑی بغلیں بھی بجا رہے تھے اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ بہت ایک مہان شخصیت ہیں، اور وہ اپنا تمام تر توانائی اور توجہ اس بات پر مبذول کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو گرداب سے نکالنا ہے، اور خاص طور پر معیشت کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے اور اس کے اوپر وہ بہت زیادہ کنسرن شو کرتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے یہ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جنرل باجوہ صاحب بھی اسی طرح کی ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی تاجر برادری سے بڑی ملاقاتیں بھی کی، بڑا ان کو اعتماد بھی دیا تھا، خود بھی انہوں نے پرسنلی جا کے بہت سارے ممالک کے اندر بھی جا کر کافی زیادہ جو پاکستان کے معاشی معاملات ہیں ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی مختلف ممالک کا، بلکہ بہت بڑے ایڈجسٹمنٹس، معاہدے اور اسی طرح سے جو مختلف بیل آؤٹ پیکیجز ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تو انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک کے آرمی چیفز کو یہ کردار ادا کرنے پڑے اگر، کیونکہ بیسکلی آئین کے مطابق تو بہرحال یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن جو ہمارا ملک ہے یہاں پر کافی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو کسی کا کام نہیں ہے لیکن وہ کوئی دوسرا کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے، کچھ حالات ہی ہمارے ایسے ہو گئے ہیں۔ تاجر برادری کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جو ہیں کیا وہ فروٹفل ہوں گی، کیونکہ جو باجوہ صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے جو آرمی چیفز جو مختلف عہدوں پر بھی رہے، چاہے وہ مشرف صاحب ہوں یا کچھ ہوں، انہوں نے اپنے ویژنز بھی دیے اور سارے کچھ انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح سے معیشت کو پٹری پر لایا جا سکتا ہے، لیکن ایونچولی ہم نے دیکھا یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے گرداب سے نکلا نہیں ہے۔ یہ ملاقاتیں، یہ باتیں بہت زیادہ اللہ کرے کہ پوری ہو جائے، لیکن ان کا بڑا یہ کمپلیکس سچویشن ہے، اس کی وجہ کوئی ایک نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ جس طرح کے کمپلیکس ایک سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جو پاکستان کی معیشت ہے اس کے اندر بہت سارے مافیاز ہیں، بہت سارے لوگوں کے اپنے سٹیکس ہیں، اور اتنی چوری ہے، اتنی بلیک اکانومی ہے، اور اتنی سمگلنگ ہے، اور اتنی دو نمبری ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ہاتھ ڈالنا ہے ان کے ایسا لگتا ہے کہ اپنے بھی مفادات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لنکڈ ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ، تو پھر کیسے اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے۔ آرمی چیف نے یہ کہا ضرور ہے کہ وہ کرپشن بالکل برداشت نہیں کریں گے، وہ بلیک اکانومی کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے، وہ یہ تمام چیزیں انشور کریں گے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئے، اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی یہ ملاقات کل رپورٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد آج اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ 400 پوائنٹس کا اضافہ شو کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کا اعتماد کو بحال ہوا ہے۔ چلیں جی ویل سی کہ یہ کنٹینیو رہے پیٹرن، کیونکہ معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ایک آدھ دن میں ہم نہیں جج کر سکتے، اس کا ہمیں ایک کنٹینیوس پیٹرن دیکھنا پڑتا ہے۔
آپ کو یاد ہوگی وہ پھر پریس کانفرنس مجھے یاد آ جاتی کہ جس دن نئی حکومت نے حلف لیا اس وقت جناب ڈالر جو تھا وہ تھوڑا سا 3-4 روپے گر گیا, تو اس پر بھی ایسے لگا تھا کہ جی پتہ نہیں کوئی اسٹیبلٹی آ گئی ہے. تو 1-2 دن 4 دن اگر کوئی مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے, کہیں ڈالر اسٹیبل ہو گیا, تو ہم فوراً لڈیاں ڈالنا شروع کر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آ گئے جی, ایک دم ڈالر کے ریٹ نیچے آ گئے, وہ کمال ہو گیا. لیکن ایونچولی ہمیں یہ چیزیں اس وقت جج کرنی چاہیے جب ایک کنٹینیوس پیٹرن ہمیں کچھ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر نظر آئے. یہ نہیں کہ 2 دن مارکیٹ اوپر چلی گئی تو بھنگنے ڈالنے شروع کر دو اور پچھلا سب بھول جاؤ. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اوپر نیچے مارکیٹ کی, لیکن اس سے ہم اس کو لنک نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ تمام جو معیشت کی بیماریاں ہیں ان کو اگر ہمیں سنبھالنا ہے, ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ان کا علاج اگر کرنا ہے, تو پھر اس میں بہت بڑے بڑے نام آئیں گے, بڑے بڑے لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. یہ کون کر سکتا ہے, یہ ایک بڑا بڑا سوال ہے. تو بس میرا خیال ہے اس موضوع پہ میں اتنی ہی بات کروں تو کافی ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.